बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में यूएई के सदर, उनका एक दौरा है पाकिस्तान जो बहुत बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है हमारे फ्यूचर पर्सपेक्ट्स में, हमारी इकॉनमी, हमारा डिफेंस, हमारे पैक्ट्स और फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान बनियानुल मरसूस के बाद सरफेस हुआ है, उस एक तनाजुर में भी आज के इस दौरे को हम शो के पहले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। आगे चलकर शो के दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत एक जमूद का बाजार शिकार दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत जो है, उनके दरमियान डायलॉग की कुछ बात गुफ्तगू शरीद होती ज़रूर है, लेकिन आगे मामला चलते क्यों नहीं है, दिखाई क्यों नहीं देता। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी टेलीविजन के ऊपर बैठकर स्टेटमेंट दे देते हैं कि मुज़ाकरात चाहते हैं, महमूद चकदई साहब हो जाए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो जाए, मैं तहरीक इंसाफ को लीड रोल इस टाइम पे कर रहे हैं, लिहाजा उनकी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हुकूमत वक्त भी कहती है, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, बट मटेरियलाइज कुछ क्यों नहीं होता, चीज़ें आगे क्यों नहीं चल रही, उस पर भी सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है जनाब जमील अहमद खान साहब ने, साबिक एम्बेसडर हैं। जमील साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज यूएई के सदर का दौरा है पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब ने रिसीव किया। सर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इन द फ्यूचर, कैसे देखते हैं आज के दौरे को? आज का दौरा तो यकीनन बड़ी कलीदी की अहमियत का दौरा है, इसलिए कि ये पहला दौरा है सदर इमारात का, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का पहला दौरा है सरकारी। शिकार पर तो पिछली दफा आए थे, लेकिन वो गैर सरकारी दौरा था उनका, तो लिहाजा इसकी अहमियत अपनी जगह पर, और खास तौर पर अहमियत ये मौका हक के बाद जो पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक इमेज बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसके बाद ये दौरा होना, और खास तौर पर जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है गाजा के हवाले से, उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत तो इसकी अपनी जगह पर है ही है, लेकिन यूएई के साथ जो हमारे इससे पहले एमओयू साइन हुए हैं, हमारे इससे पहले एग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई थोड़ी सी अभी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे हाई पावर दौरे, और खास तौर पे ऐसा लीडर जो कि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद है, वो एक बड़ा डायनामिक लीडर है, तो उसने जब यहाँ आए तो यकीनन जियोपॉलिटिकल के अलावा उन्होंने अपना फ्यूचर विजन को भी देखना है, क्योंकि यूएई में इस वक्त वो एक हब बन गया है और दुनिया की अट्रैक्शन यूएई में आई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इकोनॉमी के लिहाज से, टूरिज्म, हेल्थ, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, बहुत ज्यादा। और यूएई ने जो इस वक्त अपना कमाल करके दिखलाया है, 2.5 ट्रिलियन का तो उसका सॉवरन फंड है, उसका सॉवरन वेल्थ है उसके पास। ऑयल ट्रेड, पहले हम कहते थे सिर्फ कि ऑयल ट्रेड करता है, ये तो ऑयल ट्रेड जो उसका है, नॉन ऑयल ट्रेड, वो ऑयल ट्रेड से ज्यादा बढ़ गया है। 817 बिलियन के करीब तो उसने जो तेल के अलावा उसकी सर्विसेज और गुड्स की उसमें, तो कहने का फॉरेन एक्सचेंज भी उसका बहुत ज्यादा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, उसके पास बाकी पाकिस्तान से जहां तक ताल्लुक है उसका, पाकिस्तान से 10 बिलियन की पहले उनकी कमिटमेंट हुई है, फिर 10 बिलियन की जब क्राउन प्रिंस आए 2024 में, बल्कि 25 में ही आए, तो उस वक्त भी उन्होंने 10 के। तो अब ये दौरा उन चीजों को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत मुफीद दौरा है। सर, यहाँ पे मैं आपकी दरख्वास्त करूंगा, एक और तनाजुर में थोड़ा सा मुझे समझने में मदद कीजिएगा कि बनियानुल मरसूस से पहले का पाकिस्तान और बाद का पाकिस्तान, इंडियन डिप्लोमेसी और उसके बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, सर उसको थोड़ा सा जरा कंपैरिजन कीजिएगा इस दौरे के तनाजुर में। हाँ जी, पाकिस्तान की जिस तरह मईशत मखदूश हुई थी, उसी तरह डिप्लोमेसी भी काफी मखदूश हो गई थी। और डिप्लोमेसी होती क्या है? डिप्लोमेसी तो बेसिकली आप उतने ही मजबूत होते हैं डिप्लोमेटिक एरिना में जितने कि अपने मुल्क में मजबूत होते हैं। आपने अपने मुल्क की मजबूती दिखलाई, आपने बताया कि अपने 10 गुना ज्यादा अपने से कुव्वत याफ्ता क्लेम कम अज कम किया जाता था भारत की तरफ से, उसको आपने शिकस्त दी दुनिया की नजरों के सामने। और आज के 21वीं सदी के इस जंग के दौरान तो हर चीज की सिग्नेचर एविडेंस होती है, हर चीज की डिजिटल एविडेंस होती है, इसलिए आप किसी के साथ मुबालगा आराई या भारत की तरह करते रहे। दुनिया के पास टेल नंबर आ गए, बाद में अनाउंस करना पड़ा टेल नंबर, जो जहाज गिराए गए। तो मेरा मकसद कहने का है, इसी तरह जमीनी फोर्सेज का, इसी तरह मिसाइल दागने का, सारों के बिल्कुल डिजिटल एक पूरी सिग्नेचर होती है, उसकी एविडेंस होता है। तो लिहाजा दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान अब छोटा मुल्क होने की हैसियत से, रकबे के लिहाज से, अफरादी लिहाज से
مطلب ہم کو 10 گنا کا وہ کلیم کرتے ہیں، اور درست بھی ہے کافی حد تک. تو اس لحاظ سے اگر ہم ایک بڑی 10 گنا بڑے ملک کو شکست دے سکتے ہیں تو آٹومیٹکلی دنیا کا بھروسہ ہم پر بڑا. اب ہمارے پاس جو سب سے بڑی چمکدار چیز ہے وہ ہے عسکری قوت. اب عسکری قوت میں ہمارے پاس ڈیفنس پروڈکشن بھی ہے. ڈیفنس پروڈکشن کی آپ نے دیکھا کہ 4 دن پہلے 4.2 بلین کا ہمیں آرڈر مل گیا جی ایف تھنڈر کا اور باقی ہمارے ساز و سامان کا. نائجیریا سے ہمیں آرڈر مل چکا، آذربائیجان سے ہمیں آرڈر مل چکا. یہ سارا مارکا کے بعد ہوا ہے. اور اسی طرح بھی اور ابھی لوگ ہم سے ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ دورہ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یقیناً ڈیفنس پیکٹ کی بات، کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں. سعودی عرب نے اگر ڈیفنس پیکٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اسی طرح ہماری اطلاع کے مطابق 10 سے کوئی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے بڑی مضبوط قسم کی اپنے یا تو ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیفنس کولابریشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا کیپیسٹی ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ملک صرف اگر ایک سیکٹر میں ہی رہے اپنا، جیسے ابھی ڈیفنس کا ہمارا سیکٹر ہے، لیکن ڈیفنس کے ساتھ ڈیفنس پروڈکشن ہمارا وہ اس وقت ہم ایکسپورٹر بن گئے ہیں ڈیفنس کے، تو جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن ہمیں اپنے دوسرے ایکسپورٹ پر بھی انحصار کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو گیپ اس وقت آیا ہے ہمارے امیج میں، ہمارے تشخص میں، ہماری ایک اونچی اڑان میں فارن پالیسی کے، اس کی اتنی اونچائی اور جو ہماری معیشت کی اتنی نیچائی، اس گیپ کو اگر ہم نے کم نہیں کیا تو یہ مواقع زیادہ عرصے تک ٹھہرتے نہیں ہیں، کیونکہ جیو پولیٹیکل تناظر زیادہ عرصہ تک ایک نہیں رہتا ہے. جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہوتا رہتا ہے، اور کیونکہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہوتا ہے تو لہٰذا حالات اور واقعات بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اپنے آپ کو مستحکم کرنے کا ایک سنہری موقع ہے. اس پہ میں نے پورا آرٹیکل بھی کل لکھ جی پلیز آپ آرٹیکل کا کچھ فرمائیں. میں نے یہی جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میرے آرٹیکل میں موجود ہے، کیونکہ شائع ہو چکا ہے اس میں کہ پاکستان کی یہ جو فارن پالیسی اور جو پاکستان کی پذیرائی ہے اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے کون کون سے چیدہ اسٹیپس ہمیں لینے چاہیے. ہمارے وہ محکمے، ہمارے وہ سول ادارے جو کہ اس وقت ریڈ ٹیپزم کا شکار ہیں، بہت ضروری ہے کہ اس ریڈ ٹیپزم کو کم کر کے ایز آف بزنس ہمارے لیے اور کاسٹ آف بزنس کو ہم گھٹا کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اگر سعودی عرب اتنا چھوٹا سا ملک جس کی آبادی 11.3 لاکھ ہے اور وہ 88% لوگ وہاں باہر سے آ کے کام کر رہے ہیں، اور وہ جب وہ اتنی اڑان لے سکتا ہے معیشت میں، تو پاکستان کو بھی ایک سنہری موقع ملا ہے. اسی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان بڑا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کرتا رہا ہے یو اے ای میں. ان کے جو انفراسٹرکچر کے اندر ہماری بہت ساری کاوشیں ہیں، تو اس میں مزید اس دورے کے بعد بھی کچھ اپرچونٹیز ڈیولپ ہوں گی پاکستانیوں کے لیے؟ ویزاز میں آسانیاں، کچھ جابز میں آسانیاں کچھ کریٹ ہوں گی؟ نہیں، بات تو یہ ہے کہ جب میں وہاں سفیر تھا اس وقت بھی بڑی جاب اپرچونٹیز ہوتی تھیں. ہمارے پاس اتنی افراطی قوت نہیں تھی. تعداد کی تو بات نہیں رہی اب 21ویں صدی میں. 21ویں صدی میں تعداد کے علاوہ ہنر کی بھی بات ہے. ہمیں بدقسمتی سے یہ بات مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ اس وقت ہمارے پاس 450 کے قریب ووکیشنل ٹریننگ اسکول ہیں یہاں سندھ میں. اسی طرح پورے پاکستان میں 1400-1500 کے قریب ہیں. لیکن اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کو 150 بھی ہنرمند پیدا کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریٹیفیکیشن ویسے تو آپ ہزاروں کی تعداد میں پیدا کر رہے ہیں، جس طرح آپ لاکھوں کی تعداد میں ڈگری ہولڈر پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ کاغذ کے پرزے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہنرمندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرٹیفیکیشن انٹرنیشنل جو ہے زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اس کے تحت ٹریننگ لیں، تب جا کے یو اے ای قبول کرے گا، سعودی عرب قبول کرے گا، کیونکہ ان کے سامنے پوری دنیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے 18 لاکھ افرادی قوت اس وقت موجود ہے یو اے ای میں، اور وہ جو اس وقت تک وہ ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی تھی جب میں تھا تب بھی، کیونکہ وہ اپنے اسکل کو آگے نہیں بڑھا رہے تھے. پاکستان کو چاہیے کہ ایک بریجنگ میکینزم کے تحت جو ہمارے ہنرمند ہیں ان کے اسکل کو سرٹیفیکیشن لیول تک 2-2, 4-4, 10-10 ہفتے کی ٹریننگ چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت بڑا بجٹ بھی خرچ نہیں ہوتا. تو اس میں سرٹیفیکیشن کرا کے، تو یہ ہمارے پاس جو ہیومن کیپٹل ہے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. کون سے ملک میں 60% سے زیادہ افراد جو انگریزی بھی بول سکتے ہیں اس میں سے کثیر تعداد، وہ کس ملک میں موجود ہے؟ تو پاکستان اس خوش قسمت ملکوں میں سے ہے. انڈیا بھی اس معاملے میں انگلش اس کی اسپیکنگ کافی ہے، لیکن وہاں سرٹیفیکیشن زیادہ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. نیپال میں ہم سے بہتر ہے. فلپین تو بہت آگے ہم سے نکل گیا ہے، لیکن ہمیں اس پر ہماری
کابرین جو ہمارے رہے ہیں سال ہر سال سے جو اپنی حکومتیں کرتے رہے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں ایک طرف ایڈوانٹیج ملا ہے, اس ایڈوانٹیج کو اس وقت تک ہم لیوریج نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو پریکٹیکلی اس پر جا کے ہم ٹرانسلیٹ نہ کریں معیشت کے لحاظ سے. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم آپ کے وقت کا. ناظرین, جناب جمیل احمد خان صاحب یو اے ای کے صدر کے دورہ پاکستان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. یس, اپرچونیٹیز آر دیئر, لیکن ہم ان اپرچونیٹیز کو کس حد تک کیش کر سکتے ہیں وہ آپ پہ, مجھ پہ, ہماری حکومت, ہماری پالیسیز پہ بہت سارا منحصر ہے کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس تو ہے, ہم نے ان کو پالش کتنا کرنا ہے کہ ہم ضرورت بن جائے دنیا کی. دیٹ از اے بگ کویسچن مارک, اور اس کو آئی تھنک اس کویسچن کو ہیمر کیا جاتا رہنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا ان ڈیز ٹو کم پریکٹیکلی بھی حکومت وقت اور ہمارے پالیسی ساز جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ذرا پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایجیٹیشن کی طرف جائے گی یا ابھی بھی مذاکرات کا کوئی معاملہ بن سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد ذرا پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہمیں سینئر سیاستدان جناب فواد چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے. بیکاز فواد صاحب نے مذاکرات کا بیڑا سب سے پہلے اٹھایا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کیا جائے, پانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے, باقی ورکرز کی رہائی ہو جائے. اس کے اوپر سب سے پہلے بیڑا فواد صاحب نے اٹھایا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے بات کرنا سٹارٹ کی تھی. فواد صاحب السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. فواد صاحب, ایک طرف وزیر اعظم بھی آفر کرتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن وفاقی وزراء کی جو ٹون ہے, جتنی سختی ان کی زبان میں آتی جا رہی ہے, وہاں سے دیکھ کر لگتا نہیں کہ پرائم منسٹر کی آفر کو کوئی بہت ذرا سیریس اپوزیشن بھی لے رہی ہے اس ٹون کے بعد؟ ایسا دیکھیں, میرا اپنا ویسے پرسنل خیال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ پی ٹی آئی کا بھی آپ دیکھیں تو 8 فروری کا جو ان کا وہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, اس کے اوپر بھی تو ان کی بات بھی ساتھ جاری ہے. اور کل پرسوں سہیل آفریدی صاحب نے جو تقریر کی وہ بھی میرا خیال ہے کافی سخت تھی. تو میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. بڑی سمپل بات ہے, جب حکومت کے جو دوست ہیں جو کہ آتے ہیں یا ایون وہ جو میڈیا کے لوگ ان کے آتے ہیں, وہ جی یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, مزید سختیاں کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, تو بھائی آپ 2.5-3 سال سے یہی ہو رہا ہے نا, اس میں کون سی کوئی اتنی کوئی آپ نے اس سے کامیابی لے لی ہے. اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر تو ادھر ادھر تو لگے رہتے ہیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں گے ہم, لیکن وہ سارے بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو علیمہ بی بی نے, نورین بی بی نے, عظمیٰ بی بی نے جو اتنی ایفرٹ ڈالی, اس کا کیا رسپانس آیا ہے. سو بیسیکلی دونوں سائڈیں جو ہیں ان کو اب تھوڑا اپنی پوزیشنز کو ریویو کرنا چاہیے. آپ یہ نہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. ایکچولی تو تینوں سائڈوں کو, 2 سائڈوں تو میں ایسے کہہ رہا ہوں, ایکچولی تو تینوں سائڈوں ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی ہے, اور تینوں کو ہی بہرحال اپنی جو پوزیشنز ہیں ان کو دیکھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں نا, ایشو یہ ہے کہ وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے, تلخ کرنا چاہیں تلخ کرنا تو اپنا وہ, چونکہ میں اور آپ دونوں ہی رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ لسی میں پانی ڈال کے کہنا اور لڑائی بڑھانا دونوں کوئی مشکل کام نہیں ہے. فواد صاحب, ایز آف ناؤ 26 دسمبر جب آپ اور میں یہ گفتگو کر رہے ہیں, کسی لیول پہ پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہیں, کہ انگیجمنٹ ہے کسی لیول پہ؟ Well, I can't say that. ہمیں پتہ چل جائے گا اگر اس ہفتے میں, یا آئی تھنک کہ جنوری کے 10 جنوری سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی ہیں یا تنزلی کی طرف جاتی ہیں. سو میرے خیال ہے کہ 10 جنوری تک جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی یا نیچے آئیں گی. یہ تو آپ 10 جنوری کا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ ہی کے ایک دوست ہیں فیصل واؤڈا صاحب, ان کی ریسنٹ ٹویٹس, ان کی ریسنٹ گفتگو سن کے وہ تو مزید الارم کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ تو مزید وارن کر رہے ہیں کہ جناب پہلے بتاتا رہا ہوں, یہ کر لو, یہ کر لو, نہیں کیا, اب مزید سختیاں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. سو یہ ڈسکشن آپ کی مذاکرات کی یا چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کبھی واؤڈا صاحب سے نہیں ہوتی؟ نہیں, تو فیصل سے بھی ہوتی ہے, فیصل سے بھی میری ہمیشہ بات چیت رہتی ہے. ان کو بھی ظاہر ہے کہ
وہ بھی قریب ہیں، کافی امپورٹنٹ ان کی پوزیشن ہے اور وہ بات ہوتی رہتی ہے، کرتے رہتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ فیصل ووڈا بھی عمران خان کی ذات کی حد تک ان کے خیر خواہ ہی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں چیزیں بہتر ہوں. دیکھیں ہر شخص کا ایک اپنا ہوتا ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، مضبوطیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا. فیصل نے ٹو بی فیئر ود دیکھیں اس نے بڑے شروع میں جا کے خان صاحب سے یہ بات کر دی تھی کہ جی دیکھیے اس سے آگے ہم جو ہے وہ نہیں چل سکیں گے اور ہمیں یہ چیزوں کو اس طرف جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. آپ دیکھیں اب اس کا قصور تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی ہے تو ہم اس سے یہ توقع کریں کہ نہیں وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وہ بن جائے تو وہ بھی نہیں ہے. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ جو بھی میری جب بھی فیصل سے بات ہوئی ہے تو وہ بھی خان صاحب کی ذات کی حد تک اس کی بھی وریز ہیں اور وہ بھی چاہتا ہے چیزیں بہتر ہوں. زبان چاہے جیسی مرضی وہ استعمال کریں جو بھی ہے، لیکن اور جو اور بھی کئی لوگ ہیں جو آپ کو بظاہر سخت لہجہ ان کا ملے گا، گفتگو ہوگی. فار ایگزامپل میں اوپنلی آئی کین ٹیل یو کہ رانا ثناء اللہ ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ شریف فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیں وہ صحیح ہے ایز اے کنسیشن، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جیل میں رکھنے کے بجائے جاتی عمرہ میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن ان پہ سارے کیسز جو تھے وہ بالکل جینون تھے. لیکن رانا ثناء اللہ ہو گئے، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، مفتاح ہو گئے، یہ لوگ جو ہیں اگر ان کی اپنی ذاتی تلخیاں بھی ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان اے گریٹر کاز جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے اور آگے چلنی چاہیے. اور بھی کئی لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جیسے بھی ہو پبلک پوزیشن جو بھی ہو وہ بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. بشرا بی بی، عائشہ بھٹا صاحبہ یا جو باقی اسیر خواتین ہیں، کچھ تو بھی خیر گرفتار ہی نہیں ہوئی جو سزا یافتہ ہیں اب، لیکن بشرا بی بی صاحبہ ہو گئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، ان کی رہائی، پرول پہ رہائی یا کوئی لیگل پروسیس کہیں پہ آپ کی بات ہوئی ہے ان کے لیے بھی، ان قیدیوں کے لیے؟ جی بالکل ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت حکومت میں بھی اور دونوں سائڈوں کے اوپر کافی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے اور اسپیشلی خواتین کے جو ہیں ان کی مشکلات جو ہیں ان کو اب ختم ہونا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ملک کو ایک دیکھو سمپل بات ہے، آج دیکھیے محمد بن زاید پاکستان میں ہیں اور اس کے بعد پاکستان کا اس وقت ایک انٹرنیشنل جو سینیریو ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو اپنے جو فیصلے کرنے ہیں ان کے لیے ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہے، چیزیں بہتر کرنی ہے. اور اگر ہم نے لڑائی مار بڑھائی رکھنی ہے تو یہ بھی تو دیکھیں پرابلم یہ بھی ہے رائے صاحب کہ دونوں سائڈوں کے اوپر لوگ ہیں جو لڑائی بڑھانا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لڑائی بڑھانے میں بھی فائدہ ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ پی ٹی آئی کی میں دیکھیں جو سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا بزنس ہی ختم ہو جاتا ہے اگر یہ چیزیں ختم ہو. اور دوسری سائڈ کے اوپر گورنمنٹ کے کئی لوگوں کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر یہ جو تلخیاں ہیں کام ہو. سو ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آج سے جس طرح آپ نے مہربانی کی، آپ نے کریڈٹ دیا. یہ جب ہم نے شروع کیا تھا بات تو اس وقت بالکل ہی کوئی ٹیکر نہیں تھا مذاکرات کا، بات چیت کا، مفاہمت کا، لیکن آج ایک کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ یہی واحد راستہ آگے جانے کا. اس ڈائیلاگ کے سارے پروسیس میں ہیو یو اسپوکن ٹو محسن نقوی صاحب کسی بھی وقت پہ، ماضی میں، ریسنٹ پاسٹ میں، ہیو یو اسپوکن ٹو محسن نقوی صاحب؟ یہ محسن نقوی صاحب کو بھی جو ہے وہ ہم نے اب درخواست کی ہے ملاقات کی، اور ظاہر ہے ان سے ایک بڑا پرانا ہے جو کہ اب شاید اتنا گہرا نہیں رہا، لیکن ایک وقت میں تو ہمارا بہت ہی گہرا تعلق تھا اور 20 سال سے میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ 20-22 سال سے ان سے میرا تعلق ہے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں ہم ان سے بات چیت کر سکیں اور ان کا نقطہ نظر سمجھ کے اور اپنا نقطہ نظر ان تک رکھ کے بات آگے بڑھائی جا سکے. اسٹریٹ موومنٹ کی عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز ہیں پارٹی کو اور ڈائریکٹلی سہیل آفریدی صاحب کو. ایک طرف مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے، شہباز شریف صاحب آفر کرتے ہیں، ایک طرف تحریک انصاف اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہی ہے. 26 نومبر لاسٹ ایئر کے بعد چیزیں بہت بدلی ہیں تحریک انصاف کے لیے، وی آل نو دیٹ.
کیا اب تحریک انصاف یا سہیل آفریدی صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی بڑی موومنٹ، کوئی بڑی تحریک چلا سکیں؟ دیکھیے، اگر آپ کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے، مثال کے طور کے اوپر آج سہیل آفریدی پنجاب آئے ہیں، اگر مریم نواز تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرتی اور ان کو نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت وارملی ویلکم کرتی بلکہ ان سے ملاقات کر لیتی، مریم بی بی وہاں پہ ملاقات ان سے کر لیتی، تو ایک تو جو پاکستان کے اندر ایک اوور آل ڈویژن ہے وہ نیچے جاتی، چیزیں جو ہیں وہ ایک آفیشیل پوزیشن بھی تو ہے نا، تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی۔ اچھا، اب سہیل آفریدی کے پاس فرینکلی اگر آپ کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے پاس، سہیل آفریدی کے پاس، تو دیکھیں ان کے پاس کیا اس کے علاوہ چارہ ہوگا کہ وہ پورا زور لگائیں گے اور ایک اسٹریٹ موومنٹ کو بڑی موومنٹ میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پاکستان کے اندر جو اصل پرابلم ہے، جس کے لیے محمود مولوی، عمران اسماعیل اور میں نے اپنے جو باقی ہمارے دوست تھے، اسد عمر صاحب ہیں، علی زیدی ہیں، شفقت صاحب ہیں، سرور صاحب ہیں، اور بڑے دوست ہیں، جس نقطے کے اوپر ہمارا تھوڑا سا ان سے اپنا اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی، وہ اسی لیے تھی کہ اگر ہم نے ابھی ایکٹ نہیں کرتے اور سہیل آفریدی کا لانگ مارچ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت وہاں پہ گورنر رول لگائے گی، وفاقی حکومت گورنر رول لگاتی ہے، یہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، تو پھر تلخیاں اتنی بڑی ہو جائیں گی کہ کوئی بھی کسی رول پلے کرنے میں رہ نہیں جائے گا۔ اب اس وقت ہماری کوشش یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس میں انٹروین کریں، نواز شریف صاحب اگر انٹروین کریں، اور پہلے ہم صرف ماحول بہتر بنائیں بات چیت کا۔ الٹیمیٹلی بات چیت تو سچی بات یہ ہے کہ فیصلے تو عمران خان نہیں کرنے ہیں، باقی کسی کے پاس اتنا وہ اختیار نہیں ہے، لیکن اب عمران خان سے بات چیت کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا، اچکزئی صاحب کا، علامہ ناصر عباس صاحب کا مجھے ذاتی طور پہ بڑا احترام ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ عمران خان سے بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، وہ بات کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ عمران خان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ نئے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کھل کے بات کریں یا کریں۔ اس کے لیے شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر چیمہ جیسے جو لوگ ہیں وہ ہمیں چاہیے یہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اور میں اسی لیے جو نون لیگ کے اکابرین سے، موجودہ حکومت کے اہم عہدیداروں سے جو بات چیت ہوئی ہے ہماری، ہم نے ان کو یہی نقطہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جب مذاکرات کریں گے تو لوگ بھی تو آگے ہوں نا، کہ جو بات آگے پہنچانے جوگے ہوں۔ یہاں پہ پرابلم صرف یہ آ رہی ہے کہ آپ جن لوگوں سے بات کریں، اب مطلب میرے لیے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور میرے پرسنل اس کے ساتھ بھائیوں سے والا تعلق ہے، بالکل مطلب پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم اکٹھے ہی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے نا کہ مصطفیٰ نہیں عمران خان سے بات کر سکتا، عمران خان نہیں مصطفیٰ سے یا اچکزئی صاحب سے یا علامہ ناصر عباس سے بات کر سکتا، اس کے لیے آپ کو پرانے یہ جو لوگ ہیں ان کو ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ فواد صاحب، بڑی اچھی ایفرٹ ہے، اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے لیے اسٹیبلائز کرنے کے لیے حالات و واقعات میں اس ایفرٹ کا کوئی آؤٹ پٹ بھی ہمیں ان ڈیز ٹو کم نظر آئے، بٹ انفارچونیٹلی جو موجودہ تحریک انصاف ہے وہ بار بار ایک کلیم کر رہی ہیں کہ جناب فواد صاحب ہو جائیں، عمران صاحب ہو جائیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے مذاکرات کا یا بات کرنے کا ہمارے بہاف پہ۔ وہ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے بات کرنے کا، تو عمران خان نے ان کو بھی نہیں دیا ہوا۔ تو دیکھیں، موجودہ تحریک انصاف کی پوزیشن میں اور ہماری پوزیشن میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، یعنی سلمان راجہ ہو جائیں یا اپنے یہ وقاص وغیرہ ہو جائیں، ان کی پوزیشن میں اور ہماری پوزیشن میں کیا فرق ہے، سوائے اس کے کہ ہم لوگ جیلوں میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے تشدد سہے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے گھر پہ بیٹھ کے جو ہے اپنی ایک دکان بنا لی ہے۔ سو وہ ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، نہ ہی فرینکلی میں ان کو اتنا امپورٹنس دیتا ہوں فیصلوں میں۔ عمران خان کے فیصلوں میں یہ جو موجودہ ٹیم ہے اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، یہ بات مجھے بھی پتا ہے۔ سو جب بھی فیصلے ہونے ہیں ان کے لیے آپ کو حکومت نے جب فیصلہ کیا کہ ٹمپریچر نیچے لانا ہے، طریقہ کار بدلنا ہے، تو چیزیں ہو جائیں گی۔ ناظرین، جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مدعا ایک ہی ہے سادہ سا، ہر شو میں یہی بات کرتا ہوں یار، مدعا پاکستان ہے، مدعا پاکستانی آپ اور میں ہیں، سولوشنز پہ بات کیا کریں، پرابلم سب کو پتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے نیولی الیکٹڈ ممبر اسمبلی جناب رانا شہریار احمد صاحب نے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ رانا صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام رائے صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
رانا صاحب ایک بار پھر سے شہباز شریف صاحب مذاکرات کی آفر کرتے ہیں اپوزیشن کو کہ آئیے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وفاقی وزراء آپ کی حکومت کے بڑی سخت ٹون ہے، زبان بہت سخت ہے، بظاہر کس حد تک سنجیدہ ہے حکومت مذاکرات کے لیے؟ جی حکومت سنجیدہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو آفر کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کا رویہ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے، اور وہ اس حد درمی کے اوپر کھڑے ہیں جو انہوں نے پچھلے 10 سال سے پاکستان کے اندر اپنائی ہوئی ہے، اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف اور پاکستان کی سیاسی جو ساکھ ہے انہوں نے خراب کی ہے۔ اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک بار پھر ان کے سامنے یہ آفر رکھی ہے کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم لوگ مذاکرات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہم لوگ ایک بار پھر اپنے ذاتی مفادات کو، اپنے سیاسی مفادات کو پیچھے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن رویہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بس دن جو ہو اور رات ختم ہو، دن ہو اور ہم لوگ آگے بڑھیں، اور یہاں پہ جو ان کے لیے ہوگا، جو پی ٹی آئی کے لیے ہوگا، جو بانی پی ٹی آئی کے لیے ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، جو ان کے حق میں ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، جو ملک ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری معاشی حالات ہیں وہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رانا صاحب اس مذاکرات کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے؟ جی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آئے گی نا، ٹی او آرز بنے گے۔ ٹیبل پہ بیٹھنے کا تو وہ سوال ہی وہ نہیں کر رہے، ورنہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں۔ ابھی وہ ٹیبل ٹاک کریں گے، کوئی ٹی او آرز تب بھی ڈیفائن ہوں گے نا، تب بھی بنے گی ان کی۔ از اٹ پاسبل کہ اسی مذاکرات کے نتیجے میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، بشرا بی بی، ان لوگوں کی رہائی بھی عمل میں آ سکے؟ از اٹ پاسبل؟ جی دیکھیں جی، یہ جب ہمارے بڑے بیٹھیں گے، جب یہ دونوں طرف سے کمیٹیز ڈیفائن کی جائیں گی تو پھر کوئی چیزیں جو ہوگی اس کو ہم لوگ دیکھیں گے، لیکن ابھی تو وہ انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں۔ جب یہ چیز، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ کو یہ سمجھ ہے کہ ہم لوگ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر ہی کوئی حل نکلے گا نا، تو یہ حل نکالنا چاہ ہی نہیں رہے۔ ابھی ہماری جو صفحے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہے، مسلم لیگ نون ہے، انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف صاحب، ہم لوگ تو حل نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اس چیز کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی فواد چودھری صاحب سے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا خصوصاً ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ماضی میں ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے حکومت میں ہوتے ہوئے وہ رانا صاحب والا ایک کیس تھا، اور رانا صاحب اس سارے مذاکرات کے پروسیس کو لے کر بہت سیریس ہیں، اور رانا صاحب چاہتے ہیں کہ معاملات آگے چلیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی کے اوپر بھی بات ہو، باقی ملکی مسائل کے اوپر بھی بات ہو۔ آف دا ریکارڈ کیا چل رہا ہے حکومت کے اینڈ پہ، کیا چل رہا ہے؟ کچھ ہمیں خبر دیجیے نا اس پہ، اس اینگل سے۔ جی آپ دیکھیں نا جی، رانا ثناء اللہ صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، ان کے کیس کی آپ نے بات کی ہے، پھر فواد چودھری صاحب کے آپ نے جو احساسات میں بتایا، انہوں نے تو گورنمنٹ میں بھی تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے اوپر غلط کیس بنا، کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی ورکر ہے اور رانا ثناء اللہ خان صاحب بھی ایک سیاسی ورکر ہے۔ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ حل چاہتے ہیں، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی طریقے کے ساتھ جو معاشرے کا بگاڑ نہ کریں، سیاست کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کو اچھی منزلات کی طرف لے کے جائیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ حل نکلے اور ٹیبل ٹاک ہو، اور رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بھی وہ جو کیس برداشت کیا تو وہ اسی لیے کہ وہ ایک سیاسی ورکر تھے اور انہوں نے سیاست کے ہی راستے کو اپنایا، اور اب بھی چاہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم لوگ سیاسی ہی ٹیبل ٹاک ہو۔ تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی لچک آئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو اس کا بہت دور رست اور اچھے جو نتائج نکلیں گے۔ رانا صاحب اس کو پلیز میرے سوال کو نا تھوڑا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیے گا، دونوں اطراف کے اوپر اپوزیشن ہو جائے یا حکومت ہو جائے، کچھ لوگوں کے معاملات اسی میں بہتری ہے کہ جس طرح حکومت چل رہی ہے، جس طرح اپوزیشن رگڑا کھا رہی ہے کھاتی رہے، لیکن ایک طرف رانا صاحب جیسے پولیٹیشین ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ ایسے پولیٹیشین ہیں کہ جو چیزوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آئے۔ سو سر دونوں اطراف سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات سکسیسفل نہ ہو۔ جی دیکھیں جی، جو آپ نے پہلے ہی بات کی کہ جو دوست چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں وہ ہمارے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، ہمارے اداروں کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اب پاکستان کی ساتھ اس ٹائم پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے اداروں نے اور ہمارے پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ صاحب نے جو بڑھائی ہے آگے، یہ کیا آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے تھی؟ پچھلا دور بھی گزرا ہے پونے 4 سال کا، 4 سال کا، اور آج کا دور بھی ہے، نو ڈاؤٹ۔ ہم لوگوں نے ایک پولیٹیکل جماعت ہوتے ہوئے اپنا جو ہمارا پولیٹیکل ایسٹ تھا اس کو ہم لوگوں نے سٹیک پہ لگایا۔ 2024 کے الیکشن میں ہم لوگوں نے بھگتا، لیکن شکر الحمدللہ
جو اب پاکستان کی سالمیت کو بحال کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل جس طرح پوری دنیا کے اندر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے اور وہ ہمارے دشمنوں کو نک کو چنے چبوائے ہیں، تو آج اس کا ثمر مل رہا ہے. اور بالخصوص اگر پنجاب کی بات کریں تو ہماری بڑی بہن بی بی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ دن رات ایک کر رہی ہیں پنجاب کے لوگوں کے لیے. صاف ستھرا جو پنجاب ہے وہ آپ کے سامنے سکیم ہے، لوگوں کو سستی سہولیات دی جا رہی ہیں. یہ گرین جو الیکٹرک بسیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے لیپ ٹاپ سکیمز ہیں. یہ جو آرڈیننس ایک آیا تھا، ایکٹ جو آیا تھا، لوگوں کو فاسٹ ریلیف مل رہا تھا، اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہی اسی ایکٹ پہ ذرا مجھے بتائیے گا تفصیلاً، ذرا اسی ایکٹ پہ مجھے بتائیے گا. ایکٹ پہ بظاہر تو لاہور ہائی کورٹ اور آپ کی پنجاب حکومت آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے جو ان کی ریزرویشنز ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ہم لوگ اسے ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایڈریس کریں گے. ہائی کورٹ کے ساتھ ہمارا کبھی بھی کانفرنٹیشن نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ. یہ جو ایک ہمارے سیاسی مخالف ہیں وہ اس کو ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ تیار ہیں. جو ریزرویشن ہیں آنریبل کورٹ کی اسے ہم لوگ ایڈریس کریں گے اور ایڈریس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. میں وٹنس ہوں کہ جو کمیٹیاں آپ لوگوں نے بنائی تھی نا، ان کمیٹیوں کی ایفرٹ سے یا ان کمیٹیوں کے تعاون سے ان لوگوں کے قبضے بھی واپس ملے ہیں، لوگوں کو کہ جو 4-4 5-5 سال سے کورٹوں میں کیس کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کو بھی قبضے ملے ہیں. تو they were doing wonderful job. میں اس کا وٹنس ہوتے ہوئے آن ریکارڈ آپ کی اس بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی یہ آپ 4-4 5-5 سال کا ٹائم تو بہت کم کہہ رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میری کانسٹیٹوئنسی میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں 50-50 سال کے بعد ان کا حق ملا ہے. ٹھیک ہے، آنریبل کورٹ نے ایک ریزرویشن اپنی شو کی ہے، ہم اسے ایڈریس بھی کریں گے اور اس کو دوبارہ پھر اسمبلی میں لے کے آ کے دوبارہ پاس کروائیں گے. تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک ان کی ریزرویشن آئی ہے اور پنجاب گورنمنٹ تیار ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، کر کے رہے گی انشاءاللہ. صاحب فائنلی یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹ موومنٹ ایک دفعہ پھر سے احتجاج کا مومنٹم بنائی دکھائی دیتی ہے پنجاب میں. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اجازت ہوگی احتجاج کی؟ ڈیموکریسی ہے نا، تو ڈیموکریسی میں تو ہر سیاسی جماعت کو اجازت ہے کہ اگر کوئی جلسہ جلوس پرامن رہتے ہوئے کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کوئی اجازت ہوگی اور مذاکرات اور احتجاج اکٹھے چل سکتے ہیں دونوں؟ جی دیکھیں، احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن انتشار کے ساتھ احتجاج کرنا، اگر جہاں پہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی بات آئے گی تو وہ جو احتجاج ہوگا اس کو روکا جائے گا. اگر یہ پرامن احتجاج ہوگا تو بالکل اس کو سپورٹ کیا جائے گا اور یہ ہر شہری کا حق ہے. اور مذاکرات اور یہ احتجاج کی جو بات ہے، یہ مذاکرات کبھی بھی اس کا ڈور کلوز نہیں ہونا چاہیے، اس سے اوپن ہونا چاہیے اور چلنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے. ہمارا جو ڈور ہے مسلم لیگ نون کا، ہماری گورنمنٹ کا ہمیشہ کھلا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ تیار ہیں پاکستان کے لیے. اپوزیشن کا مذاکرات کا دروازہ بند ہے. محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، وہ تو بار بار مذاکرات کی بات ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند؟ اگر مذاکرات کا دروازہ کھلا ہوتا تو آج کوئی کمیٹی ڈیفائن ہو کے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ نہ جاتے. جو آج کے پی کی گورنمنٹ اور کے بی کا سی ایم کر رہے ہیں تو یہ ایک شاخسانہ آپ کے سامنے نہیں ہے. اگر وہ مذاکرات چاہتے تو وہ انتشار کی سیاست جو ہے اس کو پرموٹ نہ کرتے. ایک طرف آپ کے سامنے پنجاب ہے، پنجاب کی پرفارمنس ہے، مریم نواز شریف صاحب کی ٹیم انڈر دی لیڈرشپ آف میاں محمد نواز شریف صاحب چل رہی ہے پنجاب کو آگے لے کے جائی، اور ایک طرف کے پی کے ہے جہاں سے یہ کم و بیش 18 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ادویات کا بھی کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لاہور پہ چڑھائی کے لیے ایک بار پھر نکلا ہوا ہے. تو یہ کون سے مذاکرات ہیں کہ جو انتشار کے ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں؟ انتشار اگر یہ پھیلائیں گے تو ان کو یہ جو ہم لوگ گورنمنٹ کی ریٹ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب رانا شہریار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور موجودہ صورتحال پہ گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے. ناظرین، اس سیگمنٹ میں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شوکت یوسفزئی صاحب نے. شوکت صاحب، ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات کے لیے ٹیبل حاضر ہے، آئیے بیٹھیے بات کیجئے. آپ ہی کی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی موومنٹ جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود اچکزئی صاحب ہیں، وہ بھی اس پلیٹ فارم سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. سر پرابلم کہاں پر ہے، ہرڈل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں پرابلم ظاہر حکومت کے اندر ہی ہے، کیونکہ صرف پرائم منسٹر جو ہے وہ صرف ایک دعوت دے دیتے ہیں، باقی جو وزراء پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو وزراء صاحبان
اس آفر کی جو حشر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے کہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے یہ انتشاری ہے، ان سے کون بات کرتا ہے، ان سے تو یا تو یہ ان کے وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے یا وزیر اعظم سے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں میڈیا کے لیے. جی ادروائز اگر انہوں نے کرنی ہے تو ایک کمیٹی بنا دے اور پراپر طریقے سے بلا لے. جو چکزئی صاحب جو ہے وہ دیکھیں، وہ اس وقت ہماری پارٹی کے نہیں ہے لیکن ہمارے اتحادی ہیں اور ان کو پورا اختیار دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے. جی تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ سیریس ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا اور ان سے رابطہ ہو جاتا. اور اس وقت کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں نا کہ وہ بہت ہی مشکل میں ہے. پاکستان ہر طرف سے بحران ہے، جی معاشی بحران یہ نہیں کر سکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے قرضے لے لیے ہیں لیکن یہ کہ معاشی طور پہ ملک نہیں سنبھل سکا. صرف یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا ہے لیکن اس سے عوام کو، غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، نہ ریلیف مل رہا ہے 1 روپے کا. سر when you say کہ پرائم منسٹر از ناٹ سیریس، آپ سے کچھ دیر پہلے میری گورنمنٹ کے کچھ عہدیداروں سے بات ہو رہی تو وہ فرماتے ہیں کہ یار ایک طرف دیکھیں علامہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، ایک طرف محمود صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، تو ساتھ ہی علیمہ خانم صاحبہ کی سٹیٹمنٹ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ یہ اپوزیشن مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تحریک انصاف بات ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتے ہیں کہ جناب جو مذاکرات کرے گا، جو بات کرنے کی بات کرے گا وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا نہیں ہے یا ان کا ساتھی نہیں ہے. علیمہ خان صاحب ہمارے لیے بہت محترم ہے. دوسری بات یہ کہ وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں، ان ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، بڑی زیادتی ہوئی، بہت تشدد ہوا ان کے اوپر. ان کے بھائی سے ملاقات کرنی تھی اور ایک آئینی طریقے سے کرنی تھی لیکن ان کے ساتھ جو ان کو غصہ تو ہے، وہ تو ابھی بھی کہیں گے کہ جی ان کے ساتھ بالکل بات نہ کریں کیونکہ ایک تو عمران خان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے، پھر ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مشکلات ہی ہوں گی نا. سر اسٹریٹ موومنٹ ہی وائل آپشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ تو ہمارے پاس آپشن ہے لیکن یہ کہ ہم نے تو اجازت دی ہے کہ جی اگر حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو کرے. اگر مذاکرات میں کوئی ٹھوس چیز آ جاتی ہے، پازیٹیو چیز آ جاتی ہے اور رول آف لا، ہم دیکھیں ہم تو رول آف لا کی بات کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو آزاد کرو، ہم کہتے ہیں رول آف لا لے آؤ، جمہوریت لے آؤ، ایک شفاف الیکشن کمیشن بناؤ. اور یہ کوئی غلط مطالبے تو ہے نہیں. اگر کوئی ملک کے اندر سیاست کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ بڑے آسان 8 فروری کے الیکشن کے بعد اس حکومت کو ختم کرنا اور یہ وہ آپ کا مطالبہ نہیں ہے. اگلے الیکشن کی آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ بیٹھ کے الیکشن کا میکنزم بنائیں، الیکشن کمیشن کا میکنزم بنائیں. آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می دیٹ سر؟ دیکھیں ہم نے تو کوئی شرائط نہیں رکھی ہے اس دفعہ. آپ دیکھیں جو ایجنڈا دیا ہے جی مذاکرات کے لیے، شرائط نہیں رکھی ہے لیکن ظاہر ایجنڈے پہ بات ہوگی تو چیزیں آگے بڑھیں گی نا. دیکھیں اگر ہم نے بیٹھنا ہے تو وہاں پہ کوئی آلو پیاز کی قیمت تو نہیں بنانی ہے نا، اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 73 کا آئین جو ہے اپنی جگہ پہ واپس آئے، بحال ہو اور جمہوریت جو ہے وہ بحال ہو، سیاسی اور میڈیا کو آزادی ملے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ جی عدالتی نظام بہتر ہو اس ملک کے اندر، لوگوں کو انصاف ملے، مہنگائی کم ہو. یہ جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے، آپ دیکھیں نا پہلے لوگ کراچی جاتے تھے بسوں کے اندر، اب لوگ خوف زدہ ہیں کہ راستے میں جو ہے کچے کے ڈاکو اتار لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان آج بہتر ہو، گڈ گورننس ہو. تو اسی پہ بات کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کو. ناظرین یوسفزئی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ایونچولی جو بھی کوئی سلوشن ہے جمہوریت کے پرابلمز کا سلوشن مذاکرات اور اکٹھے بیٹھنے میں ہے. اینڈ میں پھر ایک دفعہ دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کہ اللہ کرے کہ ان تمام پرابلمز کا کوئی سلوشن نکلے، آپ کا اور میرا ملک آگے چلے، آپ کے اور میرے ملک کی ترقی کے ایک راستے ہموار ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.